रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह सूरे माइदा की आयत नंबर 35 से पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ए अहले ईमान, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और उसकी जनाब में उसका कुर्ब तलाश करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, अत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो या अल्लाह से डरो। वब्तगू, और तलाश करो, इलैही, उसकी तरफ। इलैह का मतलब है की तरफ, ही का मतलब है वो, यानी अल्लाह की तरफ। अल वसीला, वसीला या उसका कुर्ब तलाश करो। यहाँ लफ्ज़ वसीला काबिल गौर है। इस लफ्ज़ ने काफ़ी लोगों को परेशान भी किया है। लफ्ज़ वसीला उर्दू में तो ज़रिया के माने में आता है, यानी किसी तक पहुँचने का कोई ज़रिया बना लेना, सिफारिश के लिए किसी को वसीला बना लेना। लेकिन अरबी ज़बान में वसीला के मायने है कुर्ब। बाज़ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनका अरबी में मफ़हूम कुछ और है और उर्दू में कुछ और है। जैसे लफ्ज़ जलील, अरबी में इसके मायने है कमज़ोर, उर्दू में कहते हैं कमीना। जैसे हम पढ़ आए हैं, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला, यानी या मुसलमानों, याद करो अल्लाह ने जब तुम्हारी मदद की थी बदर में कि तुम लोग बहुत कमज़ोर थे। अब अगर हम उर्दू में इसको देखें तो फिर जलील वाला तर्जमा आ जाएगा और फिर हमारे ईमान के लाले पड़ जाएंगे। इसी तरह अरबी में जहल का मतलब होता है जज्बाती, अनपढ़ होना नहीं। एक पढ़ा लिखा शख्स भी जाहिल, जज्बाती, अखड़ मिजाज हो सकता है। लेकिन उर्दू में जाहिल का क्या मतलब है? अनपढ़। इसी तरह ये जो लफ्ज़ है ये है वसीला, इसका असल मफहूम है कुर्ब, और यहाँ भी यही लिया जाएगा। यानी ए ईमान वालो, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो और आगे बढ़कर उसका कुर्ब तलाश करो। तक़वा के मायने अल्लाह के गज़ब से डरो, अल्लाह की नाराज़गी से, अल्लाह के अहकाम तोड़ने से बचो। जबकि कुर्ब इलाही की तलब एक मुस्बत महरिक है कि अल्लाह के नज़दीक से नज़दीक तर होते जाओ। लेकिन इसके कुर्ब का क्या ज़रिया होगा, अब ये खुद ही बताया जा रहा है। वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून, और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम फलाह पाओ। वाह, और जाहिदू, जिहाद करो, फी सबीलिही, उसके रास्ते में। ही का मतलब है उसका, लअल्लकुम, शायद कि तुम, हो सकता है कि तुम, मुमकिन है कि तुम, तुफ्लिहून, यह है माजी मजहूल है, लेकिन यहाँ पर हम इसका मतलब मुजारे में इसलिए करेंगे, हो सकता है कि तुम फलाह पा जाओ। इससे बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि तक़र्रुब जो करना है अल्लाह के लिए जिहाद करना है। तक़वा शर्त लाजिम है। जिन जिन बातों को अल्लाह पाक ने हराम किया है उनसे अपने आप को बचाओ। जिन चीज़ों से रोक दिया गया है उनसे रुक जाओ और अल्लाह की नाफरमानी से बाज आ जाओ। और फिर इसका तक़र्रुब हासिल करना चाहते हो तो उसकी राह में जद्दोजहद करो। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्नहुम लहुम मा फ़िल अर्दि जमीअन व मिस्लहु मअहू। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, अगर उनके पास वो सारी दौलत हो जो कि ज़मीन में है, कुल की कुल, और उसके साथ इतनी ही और भी हो। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो सब लोग जिन्होंने कुफ्र किया, लो, अगरचे, अन्ना, बेशक, लहुम, उन सब के पास, माँ, जो, फिल अर्दी, ज़मीन में है, जमीअन, सारे का सारा, व मिस्लहु, और उतना ही, ऐसी ही मिसाल, माअहू, उसके साथ भी हो, ले यफ्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़यामा, और वो चाहें कि वो इसके ज़रिए से फिदिया देकर छूट जाएं क़यामत के दिन के अजाब से। ले यफ्तदू, ले का मतलब है ताकि, या वो, अफ्तदू, फिदिया देके, बेही, इससे, यानी वो ज़मीन के जितनी सारी दौलत और उसके साथ इतनी भी और भी हो, और वो सारी की सारी दे के फिदिया छूट जाएं मिन अज़ाबि यौमिल क़यामा, क़यामत के दिन के अजाब से। मा तुक़ब्बिला मिनहुम, तो उनसे हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी।
ماں نہیں، تو قبلہ نہیں کی جائے گی، منہم ان سے. یہ گویا اللہ پاک کہہ رہا نہ ایسا ممکن ہے اور نہ ایسا ہوگا. اگر بالفرض اتنی دولت موجود ہے اور اس سے زیادہ بھی اتنی اور آ جائے تب بھی اللہ کے ہاں ان کا فدیہ قبول نہیں ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور لہم ان کے لیے عذاب ہے علیم. یہ جو الف سے علیم آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے المناک، اور جو عین سے علیم آتا ہے اس کا مطلب ہے علم والا. تو جب آپ الف والا علیم کہا کریں تو علیم کہا کریں، اور جب عین والا علیم کریں تو علیم کہا کریں. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، وہ چاہیں گے کہ کسی طرح آگ سے نکل جائیں لیکن نکل نہیں پائیں گے. یریدون یہ فعل مضارع ہے، وہ چاہیں گے، ان کے یخرجوا وہ باہر ہو جائیں، خارج ہو جائیں، نکل جائیں، من النار آگ سے، وما اور نہیں، ہم وہ سب، بھی خارجین نکلنے والے، منہا اس سے، ہا کی ضمیر نار کی طرف جا رہی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہوگا. اور لہم ان سب کے لیے عذاب ہوگا مقیم، قائم رہنے والا، یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ان کو ملے گا، یعنی ان کو مسلسل دائم اور قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی چور کا ایک ہاتھ کاٹ دو. والسارق اور چور مرد، والسارقۃ اور چور عورت، پس اقطعوا کاٹ دو، ایدیہما ان دونوں میں سے، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کا ایک ایک ہاتھ کاٹ دو. جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا یا ان کی حرکت کا جو انہوں نے کمایا اس کا. جزاء یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے، بما اس کا جو، کسبا. اب یہ دیکھیں کسبا لکھا ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا اس ایک مذکر نے کمایا، لیکن الف بھی آ گیا، اس کا مطلب ان دونوں نے، یعنی چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، ان میں سے کسی نے بھی یہ حرکت کی ہو تو یہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. نکالا من اللہ، اور عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے. نکالن عبرتناک ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے. دیکھیں قرآن خود اپنی حفاظت کس طرح کر رہا ہے. ذرا دیکھیے کہ کوئی مجبور ہو کے چوری نہ کرے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نظام وضع کیا جائے کہ جس میں کسی کو چوری کی ضرورت ہی نہ پڑے، مجبور ہو کے کوئی چوری نہ کر لے. تو اللہ پاک نے اس کا یہ کہا ہے نکالم من اللہ کے الفاظ اس لیے آئے ہیں، نکال کہتے ہیں عبرتناک سزا کو، تو اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہوگی. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب علیہ، تو بس جس نے بھی توبہ کر لی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو اللہ ضرور توبہ قبول کرتا ہے. پس من جس نے، تابہ توبہ قبول کر لی، من بعد اس کے بعد، ظلم ہی اس ظلم کے بعد، ہی کا مطلب ہے اس کا، یعنی جس نے بھی اس ظلم کے بعد توبہ کر لی، یعنی اس نے چوری کی ہے اور چوری کرنے کے بعد توبہ کر لی ہے، وہ اسلحہ اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ پس بے شک اللہ، یتوب توبہ قبول کر لیتا ہے، علیہ اس کی، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور ہے رحیم ہے. لیکن اس توبہ سے جرم کی سزا دنیا میں ختم نہیں ہوگی. یہ جرم ہے دنیا کے قانون کا اور گناہ ہے اللہ کا. جرم کی سزا دنیا میں ملے گی، گناہ کی سزا اللہ نے دینی ہے. اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اگر توبہ نہیں کی تو اس کی سزا بھی ملے گی. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. کیا لم نہیں مضارع سے پہلے آتا ہے، ماضی کے معنی دیتا ہے. تعلم تم جانتے ہو یا جانو گے، ان اللہ بے شک اللہ، لہو اسی کے لیے ہے،
ملک بادشاہی، السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کی، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ سزا دے گا جس کو چاہے گا اور بخش دے گا جس کو چاہے گا، یعذب وہ عذاب دے گا، من یشاء جس کو چاہے گا، ویغفر اور مغفرت کر دے گا، لمن یشاء جس کو چاہے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے لیے باعث رنج نہ ہو جو کفر کی راہ میں بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا نہیں، یحزن وہ آپ کے کا مطلب ہے آپ کے لیے، یحزن وہ غم کا باعث نہ ہو کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، الذین وہ سب لوگ جو سارے ہونا دوڑ لگا رہے ہیں، سرعت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، فی الکفری کفر میں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، وہ لوگ ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں، من الذین ان لوگوں میں سے، قالوا جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، بی افواہہم اپنے منہ سے، یعنی اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، با اور لم نہیں، تومن اکیلا لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب تو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، لیکن لم تومن وہ ایمان نہیں لائے، قلوبہم ان کے دل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی سرگرمیوں اور بھاگ دوڑ سے غمگین اور رنجیدہ نہ ہوں، ومن الذین ہادوا اور اسی طرح کے لوگ یہودیوں میں سے بھی ہیں، اور من الذین ان لوگوں میں سے جو ہادو یہودی ہو گئے، سماعون للکذب بڑے ہی غور سے یہ سنتے ہیں جھوٹ کو، سماعت رکھتے ہیں، سماعون سنتے ہیں، للکذب جھوٹ کو، سماعون لقوم آخرین لم یاتوک اور یہ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کی خاطر جو آپ کے پاس نہیں آتے، سماعون یہ سنتے ہیں، لقوم آخرین کچھ اور لوگوں کے لیے، کچھ اور قوم کے لیے، لم نہیں یاتوک وہ آئے آپ کے پاس، یعنی ایسے لوگ ان کو جاسوس بنا کے یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ ذرا مسلمان بن کے جاؤ اور ان کی باتیں سن کے آ جاؤ، خود وہ آپ کے پاس نہیں آتے، اس لیے نہیں آتے کہ انہوں نے برملا بھی اسلام قبول نہیں کیا اور کھلی دشمنی ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جاسوس بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے شیاطین کی جھوٹی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں، یہ لوگ ان کی طرف سے جاسوس بن کے مسلمانوں کے پاس آتے ہیں کہ یہاں سے سن کر ان کو رپورٹ دے سکیں کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں یہ معاملہ ہوا۔ اب دیکھیں دوسری قوم کے لوگوں کی باتوں کو تو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، یعنی انہیں رپورٹ دینے کے لیے ان کے جاسوس کی حیثیت سے آتے ہیں، اور ان کے لیڈر جو شیاطین ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس خود نہیں آتے، یہ جاسوسی کا معاملہ سارا چل رہا ہے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ وہ کلام کو تحریف کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ سے، اس کا موقع محل معین ہو جانے کے بعد، یحرفون وہ تبدیل کر دیتے ہیں، الکلمہ بات کو، من بعد اس کے بعد، مواضعہ یعنی موقع محل جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات جس طرح کی ہے اس کو جا کے پلٹ کر ہیر پھیر کر کے دو چار اور لگا کر اگلوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وہ کہتے ہیں اگر یہی فیصلہ تمہیں مل جائے تو قبول کر لینا، یقولون وہ کہتے ہیں، ان اگر، اوتیتم یہ ماضی مجہول ہے، تمہیں مل جاتا یہ فیصلہ، ھذا یہ، فخذوا پس قبول کر لینا، ہو اس کو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا اور اگر یہ فیصلہ نہ ملے تو کنی کترا جانا، بچ جانا، اور ان اگر لم نہیں تُؤْتَوْهُ تمہیں نہ ملے، یہ دیکھیں تُؤْتَوْهُ یہ مضارع مجہول ہے لیکن ہم نے اس کو لم کی وجہ سے ماضی مجہول میں کر دیا، اور اگر یہ فیصلہ تمہیں نہ ملے تو فاحذروا پھر بچ جانا،
اہل کتاب کے سرداروں کو اگر کسی مقدمے کا کوئی فیصلہ مطلوب ہوتا تو وہ اپنے لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے اور پہلے سے بتا دیتے بھئی یہ تم مسئلہ لے کے تو جا رہے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اگر فیصلہ تمہارے حق میں ہو تو قبول کر لینا ورنہ انکار کر کے آ جانا۔ یعنی یہ لوگ یہ کہنے کی جسارت رکھتے تھے کہ یہ فیصلہ ہو تو قبول کر لینا ورنہ نہ، یعنی دو طرح کے نظام چل رہے تھے، اور جب جب وہ چاہتے اپنے فیصلوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور جب قبول نہ ہوتا تو کسی اور کے پاس چلے جاتے تھے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا تو تم اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ اور من جو یرید ارادہ کرے اللہ، یعنی اللہ ہی اگر ارادہ کر لے فتنتہ اس کو فتنے میں ڈالنے کا، پس لن ہرگز نہیں، تملکہ تم ملکیت رکھتے، لہو اس کے لیے، من اللہ شیء یعنی اللہ کے مقابلے میں تم تو کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا چاہا ہی نہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو لم یرد نہیں چاہا اللہ نے، ان کے یطہر کہ وہ پاک کرے، قلوبہم ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔